मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जो बेहयाई के हवाले से आपको मालूम है, कराची में भी वाक़या हुआ, बच्ची को अगवा किया गया, रेप के बाद उसको कत्ल किया गया। लाहौर में भी खातून को इसी तरह से ज़बरदस्ती अगवा किया गया। ये वाक़यात क्यों होते हैं, इनके असबाब क्या हैं, इनकी रोकथाम कैसे होगी? अल्लाह ताला ने जो हमें कानून दिया इस्लाम, उसमें हमसे पूछा नहीं गया कि हम जो ये कानून बना रहे हैं तुम्हें कबूल है या नहीं है। हमसे पूछा नहीं गया, हमें बताया गया है। अलहम से लेके वन्नास तक इस्लाम के जितने भी कवानीन कुरान ने बयान किए हैं, उसमें हमसे मशवरा, बोलो भाई, नहीं लिया गया कि आप बताइए आपका क्या मशवरा है, ठीक है कबूल है ये कानून, अच्छा नहीं तो चेंज कर दें इसको। हमसे नहीं पूछा गया। वजह क्या है, हमसे क्यों नहीं पूछा गया? इसलिए कि अगर हमसे पूछ के कानून बनाए जाते तो कुछ लोग कहते कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ राय होता, जो हर चीज में इख्तलाफ राय है। फिर जब उसमें इख्तलाफ होता तो किसकी राय पर फैसला किया जाता? अक्सरियत की राय पर अगर फैसला किया जाता, बसा औकात अक्सरियत गलती पर होती है, मेजॉरिटी गलत कह रही होती है। इसलिए कि अक्सरियत के मफाद उसमें होते हैं, वो अकलियत को फिर सामने नहीं रखती। और अगर अकलियत की बुनियाद पे फैसला किया जाता तो ये इसलिए गलत होता कि जब पूछ के फैसला किया जा रहा है तो ज्यादा लोगों के जज्बात का ख्याल नहीं किया जा रहा, थोड़े लोगों के जज्बात का ख्याल किया जा रहा है, और गलती का इम्कान उसमें भी होता। तो अल्लाह ने अलहम से लेके वन्नास तक जो कवानीन कुरान में नाजिल किए, उसमें एक में भी हमसे मशवरा, बोलो भाई, नहीं बताया कि ऐसा है, ऐसा करना पड़ेगा। जिसे इंग्लिश में कहते हैं दैट्स ऑल, ऐसे ही कहते हैं ना, बात खत्म। इसमें चूनो चिरा की इजाजत नहीं। क्यों मुसल्लत की है जबरदस्ती अल्लाह ने अपने कवानीन? इसलिए मुसल्लत किए कि ये बात पहले से तयशुदा है कि अल्लाह से बेहतर अपने बंदों का कोई खैरख्वाह नहीं है, उससे ज्यादा अदल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कि उसे सच बोलने में, अदल करने में उसका कोई जाती मफाद नहीं है। इंसान जब अदल का रास्ता छोड़ता है तो उसका कोई मफाद होता है, अल्लाह का कोई मफाद है नहीं, वो किसी का मोहताज है नहीं। देखो सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है, बादशाहत है ना, जो कानून वो बनाते हैं तो पब्लिक से पूछते हैं, बनाया नाफिज कर दिया, कहते हैं भाई हमें जरूरत नहीं है पूछने की। इसलिए कि लोग हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हम कोई इलेक्शन के जरिए नहीं आए हैं, अब तो पावर के जरिए आए हैं। लॉकडाउन में मस्जिदें बंद, एक ऑर्डर, सब मस्जिदें, बोलो भाई, बंद। अगर बादशाह के खिलाफ कोई बोलेगा वो भी बंद। तो उन्होंने ये बहस ही क्या कर दी, समेट दी।
ہمارے ہاں فیصلہ ہوتا ہے 15-20 لوگ بیٹھتے ہیں, اسمبلی میں لڑائیاں ہوتی ہیں, پھڈے ہوتے ہیں, گالیاں ہوتی ہیں, اس کو بولنے نہیں دیا جا رہا, وہ بولتے ہی چلے جا رہا ہے, اس کو چپ نہیں کرایا جا رہا. اسپیکر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک چوچو کا مربع. پھر وہ جب قانون نافذ ہوتا ہے تو پبلک احتجاج کرتی ہے, ہمیں نہیں چاہیے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے صحیح ہے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے غلط ہے. تبھی کچھ بھی نہیں ہو پا رہا, نہ صحیح نہ غلط. لیکن بادشاہی نظام میں ایک گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ بادشاہی اگر غلط ہو تو وہ تو عوام کا فائدہ نہیں سوچے گا. لیکن اللہ کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا, اور تم جو کچھ کرو گے تم سے وہ پوچھے گا کہ کیوں کیا. تو اتنی زبردست پاور جس کے پاس ہو, جس کے پاس اتنی زبردست طاقت ہو, اسے ضرورت نہیں ہے کہ قانون سازی کے لیے وہ اپنی مخلوق سے مشورہ لے. اللہ نے فرشتوں کو پیشکش کی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ زمین میں خون بہائے گا, تو اللہ نے کیا ان کا مشورہ قبول کر لیا کہ ہاں تمہاری رائے ٹھیک ہے, میں اپنا فیصلہ واپس. اللہ نے کہا نہ, پیدا تو ہوگا, پیدا تو ہوگا. تو ایسا ہے کیوں؟ یہی چیز اسلام کو دوسرے مذاہب سے اور دوسرے قوانین سے جدا کرتی ہے کہ یہاں فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ, انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھتا ہے. وہ کس کا مفاد؟ اپنا. اسمبلیوں میں شراب پہ پابندی نہیں لگ سکتی کیونکہ پابندی لگانے والے 2-3 پیک پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیسے لگائیں گے پابندی؟ میں حیران ہوتا تھا, باہر سے لوگ آتے تھے, میں کہتا تھا یار یہ کیسا قانون ہے, ہومو سیکس کی اجازت کیسے دے دی؟ یہ تو نیچر کے خلاف ہے. اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ خود اس برائی میں بچپن سے مبتلا ہوتے ہیں. وہ کیسے اس کے خلاف قانون سازی کریں گے؟ دیکھو, اگر اس پہ بحث ہو رہی ہو کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے کہ نہیں کاٹا جائے, اور جن لوگوں کے درمیان بحث ہو رہی ہو وہ سارے چور ہوں, بھائی گورنمنٹ نے ایک ڈسکشن کے لیے کچھ لوگوں کو بٹھایا کہ آپ جو فیصلہ کرو گے چوروں کے بارے میں وہی قانون نافذ ہوگا, جو سزا آپ تجویز کرو گے. لیکن جن کو دیا وہ سارے کیا تھے؟ چور, یا 99% چور تھے. وہ یہ کہیں گے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے؟ ارے کیا ہو گیا بھائی, وہ بولیں گے؟ سوالی بولیں گے تو بہت بڑے بیوقوف ہوں گے. وہ کیوں اپنا ہاتھ کٹوائیں گے؟ حکومت نے ایک کام سونپا بڑے بڑے ماہرین کو کہ ملک میں بے حیائی کا خاتمہ کرنا ہے, تو زنا کے بارے میں انلیگل جو کوئی مرد کسی عورت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. جن لوگوں کو یہ کام سونپا گیا, ڈسکشن کے لیے بٹھایا گیا, ان کے سب کی 10 گرل فرینڈز تھی. تو وہ قانون بنائیں گے کہ ان کے کوڑے لگیں, 100 کوڑے چوک پہ کھڑا کر کے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا, اور آسان مثال کی طرف آتا ہوں. یہ میں بتا رہا ہوں انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں یہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے. چاہے وہ یورپ میں بنے قوانین, چاہے وہ امریکہ میں بنے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن بنائی, لیکن بنانے والے تو انسان ہے نا, ہمارے اور آپ جیسے. تو بہت بڑا سقم ہے جس کی وجہ سے دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے. دنیا میں صرف ایک کام اچھا ہو رہا ہے, ترقی سائنسی. لوگ اسی چیز کو ہر چیز پہ قیاس کر لیتے ہیں. صرف ایک کام اچھا ہو رہا ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے, سائنس کے شعبے میں, ٹیکنالوجی کے شعبے میں. لیکن اس ترقی کے باوجود جو ترقی کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا, تباہی کی طرف جا رہا ہے.
جہاں تباہی کی طرف، درندگی، حیوانگی. یہ جو ریپ کے واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، پہلے ہوتے تھے یہ؟ ایک خاتون کو شیشہ توڑ کے زبردستی شیشے سے نکالا جا رہا ہے، ونڈو کھڑکی سے نکالا جا رہا ہے. کس قدر سفاکی ہے نا، آپ اندازہ لگاؤ. جبکہ طوائف خانے کھلے ہوئے ہیں، جس نے منہ کالا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، وہ اپنی وہ حرام خواہش پوری کر سکتا ہے. اسے کیا ضرورت ہے اس درندگی کی کہ ایک عورت کا بچوں کے سامنے ریپ کر رہا ہے وہ؟ یہ تو انتہائی درجے کی سفاکی ہو گئی نا. رونگٹے کانپ اٹھے انسان کے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ قوانین بنانے والے انسان ہیں، جو انسانوں کی رعایت میں، اپنی رعایت میں قانون بناتے ہیں. دیکھو گھر میں سب بچے ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بچوں کے لیے کوئی اصول اور ضابطہ بنائیں کہ کتنے بجے. بچے کنٹرول میں نہیں ہے نا. ظاہر ہے سربراہ گھر پہ کا اگر مضبوط نہیں ہوگا تو بچے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے. 2 اور 2 4 کی طرح ایک بات ہے یہ. تو کوئی بنٹے کھیل رہا ہے، کوئی لٹو کھیل رہا ہے، کوئی رات 3 بجے آ رہا ہے، کوئی گٹکے کھا رہا ہے، کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے اٹھ ہی نہیں رہا، کوئی باپ سے تمیز سے بات نہیں کر رہا، کوئی ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے یا کر رہی ہے، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا. تو اب سربراہ کو خیال آتا ہے یار ان بچوں کو جو ہے نا میں نے ان کی تربیت کرنی ہے. تو آپ بتاؤ ان کے سونے اور جاگنے کی کیا ٹائمنگ ہوں گی، کتنا ٹائم پڑھائی میں لگانا ہے، کتنا ٹائم کھیل کود میں لگانا ہے، کھیلنا کیا کیا کھیل کھیلنا ہے. یہ قانون بچے بنائیں گے. بچوں کے حوالے کیا جائے گا بیٹا تم خود فیصلہ کرو اپنے بارے میں سب مل جل کے، اور جس پہ تمہاری اکثریت جمع ہو گئی وہی لا بنا دوں گا میں. بچے کہیں گے کہ ابو سارا دن کھیلنا ہے، سارا دن سونا ہے. یہی ہوگا نا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے لیے قانون بن رہا ہے اس سے خود سے پوچھا جائے. ہمیشہ اس سے سپیریئر کوئی چیز ہوتی ہے جو ان سب کا مفاد سامنے رکھ کر قانون سازی کرتی ہے. تو انسانوں کے لیے سپیریئر انسان نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ سب ایک جیسے ہیں. انسانوں کے لیے سپیریئر انسان سے ہٹ کر کوئی مخلوق ہوگی، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. عورت کمزور ہے ہمیشہ سے، چاہے عورتیں نہ مانیں اس بات کو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے. آج خواتین کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ حقیقت کا انکار ہے. تو جب اللہ نے کمزور پیدا کیا تو اللہ نے اس کے تحفظ کے لیے جو قوانین بنائے وہ عورت سے پوچھ کر، بولو بھائی، نہیں بنائے. کینٹیوں سے پوچھا جائے گا آپ بتائیں، کیونکہ جب پوچھ کے قانون سازی ہوتی ہے تو اجتماعی مفاد سامنے نہیں ہوتا، انفرادی مفاد پر انسان چلتا ہے. مثلا مجھے اگر کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میری دکان پر اتنے موٹے تالے ہیں اور میری دشمنیاں بھی نہیں ہیں، تو میں اس بات پہ ایگری نہیں ہوں گا کہ گلی میں کوئی چوکیدار رکھا جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لیے کہ میرے پاس تالے بھی مضبوط ہیں اور دکان میں کوئی زیادہ قیمتی سامان بھی نہیں ہے اور میری دشمنیاں بھی نہیں ہیں، میں اس پہ ایگری نہیں ہوں گا کہ چوکیدار رکھا جائے. مگر جس کی دشمنی ہے وہ کہے گا بھائی ایک چوکیدار ہونا چاہیے، تو پھڈا ہوگا نا آپس میں. تو یہ فیصلہ کون کرے گا پھر؟ حکومت فیصلہ کرے گی کہ بھائی یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا. ہوگا تو سب کو اس کی قیمت دینی ہے، سب کو اس کی تنخواہ دینی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر دکان پہ ایک چوکیدار ہو. بھائی ہر گلی میں ایک چوکیدار ہوگا، اس سے خرچہ بچے گا. کوئی بھی قانون تو حکومت بھی چونکہ انسانوں سے اوپر کی چیز ہوتی ہے نا، تو حکومت قانون سازی کرے گی. لیکن جہاں حکومت کے لیے قانون بنانے کی بات آئے گی تو وہ حکومت نہیں بلکہ حکومت سے اوپر کی کوئی چیز ہوگی، اس کو بھی
باؤنڈ کیا جائے گا. تو عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا, اسے مرد کی دسترس سے بچانے کے لیے اللہ نے قانون سازی آسمانوں سے کی ہے, اور اس قانون بنانے میں اللہ نے نہ مردوں سے مشورہ لیا اور نہ عورتوں سے مشورہ لیا. مردوں سے مشورہ لے کے قانون بنایا جاتا تو مرد عورت کے پردے کا قائل, بولو بھائی, نہیں ہوتا. کہتا عورت برقعے میں ہمیں اچھی نہیں لگتی. 2002 یا 3 کی بات ہے, میں نے کسی انگلش لینگویج سینٹر میں ایڈمیشن لیا. بہت تلاش کیا کیونکہ ایسا سینٹر ملے جس میں کو ایجوکیشن سسٹم نہ ہو, مل ہی نہیں رہا تھا. تو ایک ادارے میں گیا, 2-3 دن کے بعد خیر ہم تو بھاگ گئے وہاں سے. ماحول اس قدر بےہودہ ماحول تھا, لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا لے جا کے بٹھا دیا کرتے تھے کانورسیشن کے لیے. میں ان سے کہتا تھا یار مردوں کو الگ بٹھا دو, لڑکیوں کو الگ بٹھا دو. کہہ رہے نہیں, اس سے کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے لڑکیوں سے بات. ہر بے غیرتی بے شرمی پہ لیبل اچھا لگا دو, ہر بے غیرتی اور بے شرمی پہ کیا کرو, اچھا لیبل لگاؤ. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے لڑکیوں سے بات کرنے سے؟ کانفیڈنس بڑھے نہ بڑھے, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ٹھڑک بڑھتی ہے. حقیقت ہے, ٹھڑک بڑھتی ہے, اور ان کو بھی پتا ہے بڑھتی ہے. آخرت میں جب انسان کو جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا نا, ہر حرام پہ وہ کیا کرے گا, اچھا لیبل لگائے گا. ہر حرام, یہ لبرلز لوگ جتنے ہیں نا, نام نہاد لبرلز, یہ ہر برائی پہ اچھا لیبل لگاتے ہیں. ایک مشہور صحافی ہے, لبرل ہے, اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو خواتین کا لباس مختصر, اس پہ بہت سے مذہبی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے کہا دیکھیں, اخلاقیات کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اخلاقیات کا تعلق ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کے معاملات سے. گورا معاملات میں 1 نمبر ہے, حالانکہ وہاں کپڑے ادھورے پہنے جاتے ہیں. یہ ہے برائی پہ کیا لیبل لگا دینا. کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ چڈی بنیان میں کیوں نہیں آ گئے ہے بھائی؟ مجھے خیال ہوتا مجھے لے جاؤ نا, اس کے سامنے بٹھاؤ. یہ جو تقریر کر رہا ہے کہ اخلاقیات کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس سے کہوں گا تو پورے پراپر ڈریس میں کیوں بیٹھا ہے بھائی؟ تو چڈی بنیان میں کیوں نہیں آ گیا؟ تو مرد اگر پراپر ڈریس میں بیٹھے گا اور وہ آدھے کپڑے پہنے گا تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. تو عورت کے آدھے کپڑے اخلاقیات کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ لیکن مرد اس قانون کو پاس نہیں کرے گا کیونکہ مرد کی ٹھڑک پوری نہیں ہوگی. اسے ننگے برہنہ بدن والی عورتیں دیکھنی ہے, اس کو مزہ اس میں آتا ہے. لہذا وہ یہ بحث کرے گا کہ کپڑوں کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی آدم, ہم نے لباس اتارا جو تمہاری باڈی کو چھپاتا ہے اور اس میں زینت ہے تمہارے لیے. لباس کا مقصد باڈی کو چھپانا ہے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. ہر گندگی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے, پہلے میں ان لوگوں کا آپ کو کمپلیٹ حساب کتاب بتا دوں کہ لباس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق, بولو بھائی, کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس نے اسکرٹ پہن لیا اور کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ ہو گیا تو یہ کیوں مسئلہ نہیں ہے بھائی؟ پھر مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو ہے وہ کوئی برائی نہیں پھیل رہی, کہاں اتنی خواتین بے پردہ ہیں, کیا ہو گیا؟ ایک واقعہ ہو رہا ہے ریپ کا. جن معاشروں میں ان بنیادوں پہ بے حیائی پھیلی ہے, ان معاشروں کا حشر دیکھو. ہمیں صحیح اعداد و شمار بیان نہیں کیے جاتے. جن معاشروں میں آزادی ہے نا, ان معاشروں میں خواتین کے ریپ کے واقعات یہاں سے بہت زیادہ ہیں, وہ تو ہائی لائٹ نہیں ہوتے. میں سعودی عرب میں تھا حج کے دوران, لفٹ میں ایسا ہوتا کہ کوئی خاتون اگر لفٹ میں ہوتی تو پھر ہم کوشش کرتے تھے ہم نہ جائیں لفٹ میں,
اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار، بولو بھائی، نہ کر، اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایک خاتون ہے تو ظاہر ہے لفٹ کا دروازہ بند ہوگا، آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرو گے۔ اس سے ہمیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اور یہ قانون جو اللہ نے بتایا ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا، ہم سے نہیں پوچھا اللہ نے کہ کیا خیال ہے، مناسب ہے؟ ہم سے پوچھتے ہم 10 تقریریں کر دیتے کہ اللہ میں حج کرنے آیا ہوں، اے بھائی اے اللہ ہم یہاں حج کرنے آئے ہیں، ہم کسی عورت کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارے یہاں وہاں بہت ہیں بے پردہ عورتیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تنہائی کسی عورت کے ساتھ اختیار، بولو بھائی، نہیں کر سکتے، اللیگل ہے یہ۔ اب ہمارے لیے تو بحث ہی ختم ہو گئی۔ ہاں کوئی بوڑھی عورت ہو بیچاری، بعض دفعہ خواتین بوڑھی عورتوں کو لفٹ چلانی نہیں آتی، وہ پریشان ہوتی ہے، ان کی مدد کرنا الگ بات ہے۔ کوئی جوان عورت ہے، آپ اس کے ساتھ بالکل تنہائی میں، اس کی اجازت نہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ جاتے تھے، مگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا الحمدللہ۔ ہمارے ایک دوست تھے کسی کنٹری سے، یورپ کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہاں لڑکی کے ساتھ لوگ تنہا لفٹ میں چلے جاتے ہیں، کوئی واقعہ نہیں آتا، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں یہاں سے کئی گنا زیادہ واقعات ہیں۔ حالانکہ ان کے لیے عورت کا حصول اتنا آسان ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زنا کی۔ ہمارے ہاں کس قدر مشکل بنا دیا نا شادی کو، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر بھی زنا کا ریشو وہاں کے نسبت بہت کم ہے، اور وہاں کتنا آسان ہے، تو ان کو ریپ کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھی وہاں کئی گنا زیادہ ریشو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کر رہے، خود سے بنا رہے ہیں اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ پھر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفر پہ تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ، ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں تو عورت سے جدائی، اس سے علیحدگی ہمارے لیے بہت مشکل ہے، زنا کا بڑا خطرہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اپنی اس قوت کو ختم کر لیں کسی طریقے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، لیکن ان سے پھر بھی زنا نہیں ہوا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا سے کم درجے کے بھی کچھ گناہ ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے، اور اس سے ہم زنا سے بچ جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے بے حیائی کے ذریعے، جو اللیگل ہو، اسلام میں اجازت نہیں ہو، اپنی خواہش کو اگر پوری کرے گا نا تو زنا میں بھی یہی مبتلا ہوگا۔ اس کا یہ اصول ہی غلط ہے کہ آپ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لو تو بڑے سے بچ جاؤ گے۔ زیادہ تر بڑے میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو چھوٹے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے اسلام نے تمام راستوں پر پابندی لگا دی، حتیٰ کہ نظر، یعنی بری نظر سے دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی، دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی۔ تو اللہ نے جو قانون سازی کی ہے، اس قانون میں اللہ نے یہ بحث ہی ختم کر دی۔ کیا قانون بنایا؟ فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت کے پاؤں میں اگر پازیب ہے تو اللہ فرماتے ہیں اپنی پازیب اتنی زور سے پاؤں زمین پہ نہ مارو کہ اس کے جھنکار کی آواز گلی محلے میں جائے، باہر کے مرد اس کی آواز کو سنے۔ نہ 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 نہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ اس کو تنگ نظری کہیں یا کچھ بھی کہیں، اسلام نے عورت کو حکم دیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جب کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو اپنی آواز میں نرمی پیدا مت کرو، فری ہونے کی کوشش نہ کرو، اس سے ٹو دا پوائنٹ بات ہو، ختم۔
آج جتنے بھی ناجائز ریلیشن ہیں ان کی ابتدا فون کال سے شروع ہوتی ہے. لیکن جب آپ ان لبرلز کو بتائیں نا کہ اسلام نے پابندی کہہ رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا, وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگا ہوا ہے کہ آنٹی سے بات کرو تو اتنی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گورے نے ان تمام پابندیوں کو بس پش ڈال کے چاند پہ پہنچ گیا ہے. حالانکہ چاند پہ پہنچنے کے لیے کا ٹھرکی ہونے سے کوئی تعلق, بولو بھائی اس کا کیا اس سے تعلق ہے کہ آپ کوئی خاتون جا رہی ہے نظر جھکا لی تو کس کا ترقی سے کیا تعلق ہے. لیکن وہی ہے کہ جب دماغ خراب ہوتا ہے نا تو انسان, جب شیطان انسان کے دماغ پہ حاوی ہوتا ہے نا اور تکبر میں آتا ہے, یہ تکبر ہے نا اللہ کے قانون کا مذاق اڑانا, پھر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ سوچے تنہائی میں تو اپنے اوپر خود ہی اس کو ہنسی آئے گی. کتنی بڑی پابندی, اپنے زیور کی آواز غیر مرد کے کان میں نہ پڑے. کسی سے بات کرنی ہو آواز میں لچک پیدا مت کرو. تیسری پابندی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے مردوں کے سامنے سے, اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اجازت نہیں ہے اس کی. سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی کا فتویٰ تھا, عرب میں ڈرائیور رکھنے کا بہت معمول ہے. انہوں نے فرمایا کہ عورت اگر ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہی ہے تو وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی خوشبو کا استعمال. تو اب یہ قوانین ہمیں سمجھ میں نہیں آ, مردوں کی بھی عیاشی ختم ہو رہی ہے اس سے, جو دفتروں میں انٹیوں سے فری ہو رہا ہے وہ بیٹھ کے, سالیوں سے جو بیوی کو اتنا لفٹ نہیں کرا رہے. سالی آ جائے کسی کی بشرطے کہ وہ خشک سالی کا شکار نہ ہو. بعض سالیاں خشک سالی ہوتی ہیں نا, خشک سالی کو پتہ ہے نا قحط کو کہتے ہیں, قحط زدہ نہ ہو تو وہ بیوی سے زیادہ کس کو لفٹ کراتے ہیں, بولو نا بھائی. ہمارے تو گھر میں اگر کوئی گھر والوں کے رشتہ دار خواتین آئے تو ہمیں گھر والے ویسے ہی دوسرے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کا یہاں آنے کی اجازت, بولو بھائی نہیں ہے. ہمیں تو غصہ نہیں آتا. آج کل بہنوئیوں کو اس پہ تب چڑھ رہی ہوتی ہے, غصہ آ رہا ہوتا ہے, میں کیا میری کیا آنکھوں میں گند بھرا ہوا ہے. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے بھائی سے بھی پردہ کیا کرو, تو اس کا بھائی تانے دے رہا تھا, میرے سامنے کہہ رہا تھا کہ ابے یہ مجھے اپنی بیوی سے پردہ کراتا ہے, یعنی میری بیوی اپنی بیوی کو مجھ سے پردہ کراتا ہے. ابے ہمیں بازاروں میں بہت دیکھنے کو ملتی ہے, ہم ان کو لفٹ نہیں کراتے, اس کو کیے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا حسینہ سمجھتی ہے. تو میں نے کہا پھر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو, یہ جو تکلیف اتنی ہو کیوں رہی ہے جب آپ کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. تو اگر وہ پردہ کر لے تو کیا ہے اس میں, ہر چیز میں رکاوٹ. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کمبخت مسلمان ہیں یا کافر ہیں. بھائی یا تو گورے جیسے بن جاؤ نا, پھر چٹی پہن کے آؤ, بنیان پہن کے. کیا یہ شلواریں اور پجامے اور ناڑے اور یہ کیا ہے ٹینشن, کتنی ٹائم لگتا ہے ناڑا ڈالنے میں. شلوار کا ناڑا گھوم جاتا ہے بعض دفعہ جیب ادھر ہوتی ہے, ناڑا دوسری طرف سے ڈال دیتا ہے, جیب پیچھے چلی جاتی ہے. کتنی ٹینشن والا کام ہے. تو ٹینشن فری زندگی گزارو یار, گورے کی طرح لائف کو انجوائے کرو. نہ پتہ چل رہا ہے, پھر ملک کا بھی یہی حال ہے, نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی ملک ہے یا سیکولر کنٹری ہے, کیا یہ لٹکے ہوئے ہیں درمیان میں. نہ برٹش لا ہے نہ اسلامی لا ہے, کم بہت کچھ بھی نہیں ہے, لا قانونیت ہے. آپ اندازہ لگاؤ یار, یہ درندگی کی انتہا نہیں ہے. 5 سالہ بچی, وہ کتنی معصوم پیاری بچی ہوتی ہے, اس کے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی. اب بھی ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 فالٹ ہیں, 2 خرابیاں ہیں معاشرے میں جس کی وجہ سے ایسے جرائم بڑھ رہے ہیں. نمبر 1, شرعی سزائیں نافذ نہیں ہیں. بند کمرے میں سزائیں دی جا رہی ہیں. اسلام میں بند کمرے میں سزائیں نہیں ہوتی. چور کا ہاتھ کھلے عام کاٹا جاتا ہے. زانی کو کوڑے, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتے ہیں جب زانی کو کوڑے لگاؤ, مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کو دیکھے. رجم کیا جائے گا نا زانی کو, مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت دیکھے کہ پتھروں سے مار رہے ہیں اس کو. جب اس طرح کے فسادی لوگوں کو
جو اس طرح بچیوں کا ریپ کرتے ہیں سزا دو تو چوک پہ لٹکاؤ اس کو, ساری دنیا دیکھے. اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ قانون نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل ہم بھی چوک پہ نہ لٹکے ہوئے ہوں. ان کی تو جیلیں آپ جا کے دیکھو, بیریا ٹاؤن سے اچھی تو ان کی جیلیں ہوتی ہیں سیاسی لوگوں کی. اپنے لیے کیسی خوبصورت جیلیں بنائی ہوئی ہیں دیکھو, ہیں سیاسی جیلیں ہوتی ہیں نا, ان میں بچے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کے, اگلے وزیر اعظم بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے, صدر بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کام ان کا رکتا ہی نہیں ہے. اسلام میں جیل نہیں ہے, اسلام میں سزا ہے چوک پہ لاؤ, کوڑے لگاؤ, پتلی گلی سے نکلو, کیش سزا, چلو جاؤ اب کام کرو, اب جو کرنا ہے کرو. اب تو کوئی تمہیں تانا نہیں دے گا کہ سزا ملی ہے, بس تو ہو گئی سزا. جیلیں بنائی ہوئی ہیں, غریب کی جیل الگ ہے, امیر کی جیل الگ ہے. سیاسی لیڈروں کی جیل نہیں, وہ بحریہ ٹاؤن ہے. وہ سعودی عرب میں ایک بنگلہ دیشی کو پکڑ لیا کسی نے, وہ بیچارہ غریب آدمی, اس کو اتنی اچھی جیل ملی نا. ویسے سعودیہ کی جیلیں ساری اچھی نہیں ہیں, لیکن بعض دفعہ وہ کوئی ایسا مجرم نہیں ہوتا تو بڑی پروٹوکول مل جاتا ہے جیل میں. ہمارے ملک سے پھر بھی بہرحال اچھی ہے. تو بیچارہ بنگلہ دیش کا تھا, وہ اس کو جیل میں لے گئے, اللیگل گھوم رہا تھا وہ نا. تو وہ 6 مہینے یا سال جیل میں رہا, اس کو اتنا مزہ آیا, وہاں پہ کھانا پینا مل رہا ہے, پھر جیل سے جاتے ہوئے اس کو پیسے بھی دیے نا, خرچہ بھی. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جیسے ہی رہائی کا ٹائم آیا تو بادشاہ کو گالیاں دینے لگا. وہ سعودی عرب میں بادشاہ کو گالی دینا معمولی جرم نہیں. تو جیل کا عملہ ہنسنے لگا, اس نے بولا تجھے دوبارہ نہیں پکڑیں گے, جا یہاں سے. وہ سمجھ گئے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے 1 سال. وہ تو اللیگل رہ اس لیے رہا تھا کہ کھانے پینے کا کوئی کیا ہو جائے. اسے پتا تھا یار دوبارہ بنگلہ دیش گیا تو وہی برساتی نالے, وہی مچھر, کم از کم یہاں اتنا مزے سے رہ رہا ہوں میں. تو خیر سیاسی لیڈروں کی جیلیں الگ ہیں. یہ کیوں ہے؟ قانون انسان بنا رہے ہیں, اللہ کے قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا. بے حیائی کی روک تھام, یہ بے حیائی ہے نا. لاہور میں ایک بیچاری خاتون کو زبردستی اٹھا کے لے جایا گیا, بچوں کے سامنے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا. 5 سالہ بچی کو اٹھا کے مار دیا. یہ درندگی ہے نا, بے حیائی ہے. تو اسلام نے بے حیائی کو روکنے کا جو قانون بنایا ہے وہ ہم سے پوچھ کے نہیں بنا, اور کہا سب کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آئے تو بھی, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی. فالو نہیں کرو گے تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, ماروں گا میں, سزا دوں گا.